अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, आपको मालूम है गुज़िश्ता हफ्ते वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने मॉस्को में सदर पुतिन से मुलाकात की और रूस का एक कामयाब दौरा रहा उनको, जिसमें बहुत सारे मामलात पर बातचीत गई। डिफेंस के मामलात पर भी कि पाकिस्तान नए डिफेंस इक्विपमेंट भी खरीदेगा, फिर इंटेलिजेंस शेयरिंग पे बात हुई, फिर गैस पाइपलाइन जो कि बहुत एक पुराना प्रोजेक्ट जो चल रहा था रूस के साथ, जिसको कहा जाता है कि पाकिस्तान स्ट्रीम गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट जो रशिया से हमने लेनी थी, उस पर भी बहुत तफसीली बात हुई। फाइनेंशियल एग्रीमेंट तक बात पहुंची है और उसके बाद जैसा कि आप सबको मालूम है कि सदर पुतिन ने यूक्रेन के ऊपर अटैक के बाद जो इतलात जो उसके बाद जो उन्होंने खिताब किए मुख्तलिफ औकात में, उसमें वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की दिलेरी की तारीफ की और उन्होंने कहा कि अब ये ऑयल और गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट के हवाले से वो खुद पाकिस्तान आएंगे और इसका बाकायदा एग्रीमेंट वो अब पाकिस्तान में साइन करेंगे। फॉरेन डिप्लोमेसी के हवाले से बहुत सारे चैलेंजेस इस दौरे के बाद सामने खड़े हुए, क्योंकि कहा यह जा रहा था कि बहुत खास तौर पर नेटो मुमालिक जो है पाकिस्तान को रोक रहे थे कि वजीर आजम इमरान खान साहब को यह दौरा नहीं करना चाहिए। अमेरिका तो पहले ही नाराज था, वो पहले ही कह रहा था कि जी नहीं जाना चाहिए। और लेकिन अब ये एक डिप्लोमेसी की एक बहुत बड़ी चैलेंज भी है जिस पर इमरान खान साहब ने कहा था कि उन्होंने पुतिन साहब को मुलाकात में सदर पुतिन को ये भी कह दिया था कि जनाब मामला जो हैं वो बैठकर टेबल पर जो है वो मामला तय करने चाहिए। जंग कोई भी ऑप्शन कभी भी ऑप्शन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब जंग होती है तो यकीनन जहाँ पे जानी और माली नुकसान होता है वहाँ पे मईशत भी तबाह हो जाती है। आज वजीर आजम ने मुलाकात की जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के साथ। बाद उन्होंने कौम से खिताब किया जिसमें उन्होंने तमाम फॉरेन पॉलिसी के हवाले से जो भी अभी तक अचीवमेंट्स हैं और जिसमें जो रूस का दौरा है उस पर भी उन्होंने बात की। आवाम के लिए मेजर रिलीफ की बात की और ये भी कहा कि आने वाले दिनों में मजीद आवाम के लिए बेहतरी लाएंगे। दूसरी जानिब नाज़रीन, अपोजिशन जो है वो खास तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना सफर का आगाज कर चुके हैं, जिसको उन्होंने लॉन्ग मार्च का नाम दिया है। वो कराची से निकल चुके हैं, आज हैदराबाद थे और हैदराबाद में भी यकीनन सिंध के अंदर जब तक रहेंगे पीपल्स पार्टी के बहुत बड़े बड़े जलसे होंगे। लेकिन आज हमने देखा कि लाड़काना में शाह महमूद कुरैशी का भी जलसा काफी बड़ा था, काफी दुनिया थी कहा यह जाता है, क्योंकि वो सैयद और पीर हैं और उनमें उनके वहां पे बहुत सारे मुरीद हैं। अब ये मुरीद थे या बाकायदा पीटीआई के वर्कर थे, ये आने वाले दिनों में पता लगेगा। लेकिन पीपल्स पार्टी का जो है काफिला वो चल चुका हुआ है। सिंध में यकीनन अच्छा शो देखने को मिलता रहेगा पीपल्स पार्टी की तरफ से, लेकिन साउथ पंजाब में भी मोस्ट लाइकली अच्छा शो होगा। लेकिन सेंट्रल पंजाब से ऑनवर्ड आगे देखना होगा कि पीपल्स पार्टी के साथ कितनी स्ट्रेंथ मौजूद है। लेकिन आज बिलावल साहब ने कहा कि ये हमारा जो सफ़र है तवील है, लेकिन ये हुकूमत के हटाने तक हम जारी रखेंगे। दूसरी जानिब ज़राए के हवाले से इतलात ये भी आ रही हैं कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए सेशन जो है उसकी रिक्विजिशन अपोजिशन जो है वो डाल रही है। और ये जैसे हमने आपको पहले भी बताया था कि 5 मार्च की डेट दी जा रही थी कि 5 मार्च को हम सेशन कॉल करेंगे और उसमें वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की करारदाद जमा कराएंगे। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि हुकूमती अलाइड MQM जो है उनके सीनियर रहनुमा जो है वो आज दूसरा रोज़ है मुख्तलिफ किस्म की स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे। पहले ज़रा देख लें जो सूरत हाल बन रही है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की, उस पर बात कर लेते हैं। उसके प्राइम मिनिस्टर के खिताब की तरफ भी जाएंगे कि प्राइम मिनिस्टर ने क्या क्या बातें बताई। अब दिलचस्प बात जो है वो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले मैं अपने गेस्ट का तारुफ करवाता चलूँ। मेरे साथ मौजूद हैं राना एहसान अफजल साहब, यंग लीडर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। बहुत बहुत शुक्रिया राना एहसान साहब आपके वक्त का। सैयद हसन मुर्तज़ा साहब रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो हमें ज्वाइन करेंगे। शौकत बसरा साहब रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमारे साथ मौजूद हैं। पहले अगर सुनवा दें कि खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने गुज़िश्ता रात क्या बात की थी, तो फिर आगे चलते हैं। मैं तो समझता हूँ कि जाने के इम्कानात हैं, लेकिन उससे ज़्यादा के इंतज़ामात रुकने वाले भी नज़र आते हैं। शायद कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको कि खान साहब जिस पे कि बातचीत शुरू करें और सूरत हाल बेहतर हो जाए। जी, बड़ी दिलचस्प बात है
وہ کہتے ہیں کہ حکومت کے جانے کے امکانات ہیں، لیکن اس سے زیادہ کے امکانات رکنے والے بھی نظر آتے ہیں، اور یہ شاید کچھ ایسی چیزیں ہیں جن پر خان صاحب بات چیت شروع کریں تو صورتحال بہتر ہو سکتی ہے۔ یہ بات کی تھی انہوں نے گزشتہ روز یعنی کہ 27 فروری کو۔ آج کیا بات کی 28 فروری کو، یہ ذرا سن لیجئے۔ نہیں ہے کہ ہم حکومت کے ساتھ مشکل وقت میں نہ کھڑے ہوں، لیکن اگر حکومت اپنے معاملات کے حوالے سے غافل نظر آئے گی تو ہم یہ نہیں کہہ رہے ہم کس طرف کھڑے ہوں گے، بہرحال ہمارے آپشنز اس وقت کھلے ہیں۔ جی میں چاہوں گا رانا احسان افضل صاحب یہ بڑی دلچسپ سی بات کر رہے ہیں۔ خالد مقبول صدیقی صاحب مطلب نہ ادھر نہ ادھر، آدھا تیتر آدھا بٹیر، کہتے ہیں کہ جی ہم مشکل وقت میں حکومت کے ساتھ کھڑے ہوں گے، پھر کہتے ہیں کہ اگر حکومت اپنے معاملات میں غافل نظر آئی تو پھر ہمارے پاس آپشنز بھی موجود ہیں۔ مطلب یہ کیا صورتحال بن رہی ہے؟ اور گزشتہ روز وہ کہتے تھے کہ جانے کے امکانات بھی ہیں لیکن نہیں بھی ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب اگر کچھ معاملات کو لے کر چلیں جن پر خان صاحب نے بات چیت شروع کر دی ہے۔ اب یہ بات چیت کس سے ہو سکتی ہے رانا احسان افضل صاحب آپ کی نظر میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، جب عدم اعتماد کی بات چیت شروع ہو گئی ہے تو اس کے اندر جو کولیشن پارٹنرز ہیں حکومت کے، ان کے پاس ایک نیگوسیشن پاور آ گئی ہے۔ لیکن عدم اعتماد ہو کیوں رہا ہے؟ دیکھیں، عدم اعتماد اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جتنا آپ اس حکومت کو اور وقت دیں گے وہ اکانومی عوام کے لیے اور مسائل پیدا کریں گے، تو ان کو اور وقت نہیں ملنا چاہیے۔ تو جو ان کے کولیشن پارٹنرز ہیں ان کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہاں یہ جب اپوزیشن نے تحریک شروع کی ہے تو اس میں ان کو تو نیگوسیشن کا ضرور جو ہے وہ ایک اور پہلو شروع ہو گیا ہے، چاہے وہ ایم کیو ایم ہو یا پی ایم ایل کیو ہو، جس کو یہ حکومت لفٹ نہیں کراتی رہی، پی ٹی آئی لفٹ نہیں کراتی رہی، اور ان کے بے انتہاشا ان کے ساتھ جو ہیں وہ پرابلمز بھی ہیں، اختلافات بھی ہیں، ان کی ڈیمانڈز نہیں پوری ہوئی، یا جن معاہدے کے تحت یہ کولیشن کا حصہ بنے تھے وہ پورے نہیں ہوئے۔ لیکن ہماری جو تجویز ہے، چاہے وہ ایم کیو ایم ہو یا پی ایم ایل کیو ہو، وہ ان کو یہ ہے کہ اس کو ایک نیگوسیشن مت سمجھیں۔ یہ ایک زوال پذیر کشتی ہے، یہ ایک ڈوبتی ہوئی کشتی ہے پی ٹی آئی کی، اور اس کے اندر اگر وہ سوچیں گے کہ ہم شاید کوئی اپنی پارٹی کے لیے کوئی مفاد لے لیں یا کوئی وزارتیں لے لیں یا کوئی اپنے کوئی جو ڈھکے چھپے معاملات ہیں وہ ان کو پورا کر ویسے لیں۔ خالد مقبول صدیقی نے یہ تھوڑا سا اشارتاً یہ بھی بات کی تھی کہ 2 وزارتوں کا معاملہ تھا، ایک ملی، یا وہ جو بھی ہے وہ تو ہے۔ تو آپ کو یہ لگتا ہے، اور دوسرا یہ کہ ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ شاید پی ایم ایل نے اپنے ورکرز کو سب کو ذرائع کے حوالے سے چل رہی تھی کہ کوئی بھی پیپلز پارٹی کا جو جلوس آ رہا ہے، جو لانگ مارچ آ رہا ہے، اس کو نہ قیادت ویلکم کرے گی نہ اس کے کارکن جائیں گے وہاں پہ؟ نہیں، ابھی تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اچھا، ہماری قیادت کی آپس میں بات چیت جو ہے وہ جاری ہے، رابطہ جاری ہے۔ ابھی تو پرزور طریقے سے اس نو کانفیڈنس کے اوپر مشاورت جاری ہے۔ تو یو آر کنونس کہ نو کانفیڈنس موو جو ہے وہ 5 مارچ کو باقاعدہ ریکوزیشن کر کے جمع کروا دی جائے گی؟ لیکن جو نو کانفیڈنس ہے اس کا ایک مقصد ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم عوام کو ریلیف دے سکیں، اور پی ایم ایل صحیح۔ سمجھتی ہے کہ ہم جو ہے وہ جنرل الیکشنز کی طرف موو کریں اس نو کانفیڈنس کے ذریعے۔ صحیح۔ اس کے اندر کچھ اور پی ایم ایل کیو شاید سمجھتی ہو کہ اس سے ہمیں کچھ گین ہو جائے، یا پیپلز پارٹی سمجھتی ہو کہ کوئی ہماری پارٹی کے لیے بہتری آ جائے، یا ہم کولیشن حکومت کو آخر وقت تک چلائیں۔ تو یہ سارے معاملات کو الائن کرنا ہے ون پیج کے اوپر، جو کہ ایک اتنا آسان کام نہیں ہے، لیکن یہ ہو رہا ہے۔ اٹ از ورک انڈر پروسیس، پروگریس۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ میں ڈیٹ دوں آپ کو کہ 5 تاریخ یا 2 تاریخ، یہ سب کچھ الائن ہونا لازمی ہے۔ عوام ابھی ٹائم کو لگے گا، ریلیف دینا لازمی ہے۔ اگر اس سے ہم عوام کو صحیح، لیکن مطلب اس پر ورکنگ شروع ہو گئی ہے، شوکت بسرا صاحب، یہ آپ کو الائٹ پارٹی کا میں نے بات سنوا دی، کل خالد مقبول صدیقی صاحب کچھ کہہ رہے ہیں، آج کچھ کہہ رہے ہیں، آپ ایم کیو ایم سے بلیک میل ہو رہے ہیں؟ بالکل نہیں ہو رہے۔ یہ وہ آپ نے ضمیر حیدر صاحب آن لائٹر نوٹ، یہ عاشق اور محبوب والا رشتہ ہے۔ جو اتحادی ہوتے ہیں، ان کی اپنی جماعتیں ہیں، ان کے اپنے نظریات ہیں، ان کا اپنا منشور ہے، ہم سے ضم تھوڑی ہوئے ہیں۔ سر جی جانے دیں، اتحادی عاشق اور معشوق نہیں ہوتے، کیونکہ وہ تو اپنے مفادات کے لیے آتے ہیں پھر نکل جاتے ہیں۔ سنیے، صحیح، یہی تو بات میں کہنے لگا ہوں کہ ان کے کبھی مطالبات ہوتے ہیں، کبھی ان کے ایشوز ہوتے ہیں، کبھی وہ روٹتے ہیں، کبھی وہ مانتے ہیں۔ لیکن مجھے بتائیے کون سا موقع آیا ہے کہ ہمارے اتحادی ہم سے پیچھے ہٹے ہیں؟ ٹھیک ہے، اتحاد میں بہت، آپ اپنے گھر کے اندر برتن بھی پڑے ہو نا کچن میں،
وہ بھی آپس میں ٹکرا جاتے ہیں. یہ تو جماعتیں ہیں, یہ اپنے بڑا ایک عرصہ لگا ہے جماعتوں کو اکٹھے ہونے میں. ہمارے آپس میں بہت سارے کاف لیگ اور ایم کے کے اختلافات تھے ہمارے وزیر اعظم کے, آپ کو یاد ہے, اور شارٹس بھی موجود ہے. لیکن سیاست میں ہر چیز ممکن ہے, کوئی چیز ناممکن نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نا, ناممکن کا لفظ پاگلوں کی ڈکشنری میں ہوتا ہے. تو ہماری جتنی اتحادی جماعتیں ہیں کل بھی ہمارے ساتھ کھڑی تھی, آج جب یہ آپ کا پروگرام آن ایئر جائے گا اس وقت بھی ضمیر حیدر صاحب ہمارے ساتھ کھڑی ہیں. اور انشاءاللہ یہ جو پرائم منسٹر کی آج کی سپیچ ہے اس کے بڑے دورس اثرات ہوں گے. آپ دیکھیں گے کہ ان حالات میں جب پوری دنیا کے اندر اس وقت مہنگائی کا دیکھیں بسرا صاحب اس پر جائیں گے, اس پر پرائم منسٹر کی سپیچ پر بھی بات کریں گے. مجھے یہ بتائیں بلاول صاحب, تو جی ضمیر حیدر صاحب, میں پیپلز پارٹی میں رہا ہوں, آج میری بات نوٹ کر لیں. پیپلز پارٹی, میں نے پہلے بھی آپ کے پروگرام میں کہا تھا کہ نون لیگ کو ان کے گھر نہیں چھوڑ کے آئے گی, بڑے پرانے بدلے چکانے ہیں. یہ آصف علی زرداری صاحب ہیں, میں نے ان کے ساتھ کام کیا ہے. آپ دیکھیں وہ انہوں نے ہمیشہ اپنا بڑا ناپ تول کے وہ سیاست کرتے ہیں. وہ کیوں حکومت چھوڑیں گے صوبے کی, وہ کیوں اسمبلیاں توڑیں گے, وہ کیوں یہ کہیں گے کہ یہ ان کا بندہ وزیر اعظم بن جائے. تو حالات ایسے ہیں کہ انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو اپنا کر لیں جلسہ, جلسی, لانگ مارچ, چھوٹی مارچ, کیونکہ ہم تو اس کے چیمپئن ہیں. ہماری تاریخ میں اٹھا کر دیکھ لیں کس نے 156 وہ تو کہہ رہے ہیں اب کہ شاید ضرورت ہی نہ پڑے 23 مارچ کے وہ جو مہنگائی مارچ ہے وہ پی ایم ایل این کہہ رہی کہ جی اس سے پہلے ہی. اور آج میں سن رہا تھا مریم اورنگزیب صاحبہ کو, وہ کہہ رہی تھیں کہ ہو سکتا اللہ کرے یہ پرائم منسٹر کا آج آخری خطاب ہو. دیکھیں خوابوں پہ اور خواہشوں پہ نہ پابندی اور نہ ٹیکس لگتا ہے, یہ بالکل مفت ہے. اسی طرح ان کو یہ خواب اور خواہشیں دیکھتے ہوئے ہر رات سوتے ہیں, اور یہ ان کے خواہشات اور یہ خواب آتے ہیں, صبح اٹھ کے پھر عمران خان کے سامنے کھڑا ہوتا ہے. کیونکہ ان کا ایشو عمران خان فوبیا ان کے سر پہ سوار ہو گیا ہے. آج عمران خان وہ ہے جس کو نہ باری کا لالچ ہے, نہ حکومت کا لالچ ہے, نہ دیہڑی لگانے کا لالچ ہے, اور نہ ہی وزارت عظمیٰ کیونکہ ہاؤس کے اندر وہ رہتے ہیں نا اس کا کوئی لالچ ہے. وہ ایک پورا اپنا 20 سال کی سٹرگل پاکستان کے نظام کو تبدیل کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں. ہم کامیابی نہیں ہو رہی, ہمیں بہت سارے مسائل ہیں. اس کی وجہ 70 سال لگے اس نظام کو پالنے میں. وہ آمر آئے یا یہ دو جماعتیں آئیں, ایک پورا نیٹ ورک ہے جہاں پہ آپ کسی کو ہاتھ ڈالتے ہیں تو آگے سے وہ بالکل سانپ کی طرح کھڑے ہو جاتے ہیں. بالکل صحیح. میں چاہوں گا, مجھے جوائن کیا ہے سید حسن مرزا صاحب, رہنما پاکستان پی پی کے اور پارلیمانی لیڈر ہیں پنجاب اسمبلی میں. سید حسن مرزا صاحب, یقیناً آپ لوگوں کا وقت جو ہے وہ بہت اس وقت محنت کرنے کا ہوا ہے, کیونکہ آپ لوگ تیاریاں کر رہے ہیں. جو آپ کا لانگ مارچ آ رہا ہے پنجاب میں داخل ہوگا, آپ لوگوں نے ویلکم کرنا ہے. یقیناً یہ ٹائم تو ہے, لیکن ابھی آپ کو یہ جو صورتحال جو بن رہی ہے, ہماری اطلاعات تھیں کہ شاید پی ایم ایل این جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے لانگ مارچ کو ویلکم نہیں کرے گی پنجاب میں. صدرن پنجاب تک تو آپ لوگوں کا زور شاید نظر آئے گا, سینٹرل پنجاب سے آنورڈ دیکھیں گے کہ کتنا طاقت اور کتنا زور رہتا ہے, کیونکہ آپ لوگ تو خیر بہت محنت اس میں کر رہے ہیں. لیکن خالد مقبول صدیقی صاحب کی میں نے بات سنوائی, شاید آپ نے پہلے نہیں سنی. کل انہوں نے کوئی اور بات کی تھی, میں ریپیٹ کر دیتا ہوں. کل انہوں نے کہا تھا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کے جانے کے امکانات ہیں, لیکن اس سے زیادہ امکانات رکنے والے بھی نظر آتے ہیں. شاید کچھ ایسی چیزیں ہیں جن پر خان صاحب بات چیت شروع کریں تو صورتحال بہتر ہو جائے گی. پھر آج وہ فرماتے ہیں کہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم حکومت کے ساتھ مشکل وقت میں نہ کھڑے ہوں, لیکن اگر حکومت اپنے معاملات کے حوالے سے غافل نظر آئے گی تو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم کس طرف کھڑے ہوں گے. بہرحال ہمارے پاس آپشنز موجود ہیں اور یہ وقت پر کھلیں گے. یہ آج انہوں نے خالد مقبول صدیقی, میجر الائیڈ گورنمنٹ کی ایم کیو ایم, تو کیا دیکھ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کے پہنچنے سے پہلے معاملات, کیونکہ اطلاعات میری یہ ہیں کہ 5 مارچ کو جو ہے سیشن ریکوزٹ کر کے ووٹ آف نو کانفیڈنس کی قرارداد جمع کرائی جائے گی. دیکھیں جی, بہت شکریہ آپ نے جن کا ذکر کیا اور ان کی جو بات کا ذکر کیا. یہ لاشوں کا بوجھ کون اٹھاتا ہے جی, یہ ہر کوئی نہیں اٹھا سکتا جی. اور وہ انہوں نے اپنی سیاست کرنی ہے, انہیں نہیں پتا کہ ہم نے کل جب حلقوں میں جانا ہے
تو ہم نے علیمہ خان کے جو ڈکیتیاں ہیں نمل میں اور شوکت خانم میں اور بی آر ٹی میں اور مالم جبہ میں اور یہ خان صاحب کے جو بنی گالا کا گھر ریگولرائز ہوا ہے وہ اور یہ نیو جرسی کی جائیدادیں اور یہ دبئی کی جائیدادیں، ان ساروں کا حساب انالائز نہیں دینا ہے جی. آپ لوگ حسن مرزا صاحب آپ لوگوں سے کوئی حساب نہیں لے سکا تو آپ کس سے کیسے حساب لیں گے؟ مطلب آپ دونوں ایک دوسرے کو کہتے رہے، آپ دونوں ایک دوسرے کو کہتے رہے پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے ہم آپ سے حساب لیں گے، ہم آپ سے لیں گے. ہم نے تو حساب دیا ہے، اگر آپ نے لینا ہے تو ہم تو آپ کے سامنے بھی حاضر ہیں. نہیں اگر آپ کو نہیں پتا کہ ہمارا حساب کب سے ہو رہا ہے، 11 سال آپ کو پتا ہونا چاہیے زرداری صاحب نے جیل کاٹی ہے اور اب بھی کاٹ کے آئے ہیں. فریال بی بی اندر گئی ہیں، چیئرمین بلاول بھٹو پیشیاں بھگتے رہے ہیں. ہمارے حساب کی کیا بات کر رہے ہیں؟ بھٹو صاحب کی پھانسی سے لے کے آج تک ہم ہی حساب دے رہے ہیں، اور دیا کس نے ہے؟ صحیح. کس نے؟ کسی کوئی فوج کا حساب ہوا ہے، کوئی عدلیہ کا حساب ہوا ہے، کوئی بیوروکریسی کا حساب ہوا ہے، کوئی باقی سیاستدانوں کا حساب ہوا ہے؟ ہمارا ہی حساب ہوا ہے جی. اور ہم تو آج بھی اپنے اداروں کا احترام کرتے ہیں، ان کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں. جو بلائے ہم حاضر ہیں، ہم عدلیہ میں بھی جائیں گے، ہم اپنے جو تفتیشی افسران ہیں یا تفتیشی ادارے ہیں ہم ان کے سامنے بھی پیش ہوں گے اور ساری ہر چیز کا حساب دیں گے. چلیں مجھے آپ بتائیں نا، اب یہ الائیڈ پارٹیز کی سٹیٹمنٹ میں نے آپ کو خالد مقبول صدیقی ایم کیو ایم آپ لوگوں کے ساتھ بھی وہ رہے ہیں، آپ لوگوں کے بھی ساتھ الائیڈ میں رہے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایم کیو ایم یہ کس قسم کی باتیں ہیں کہ ہے بھی نہیں بھی؟ کسی نے بھی ساتھ نہیں رہنا سر، یہ بوجھ کوئی بھی نہیں اٹھا پائے گا، نہ کیو لیگ اٹھا پائے گی نہ ایم کیو ایم اٹھا پائے گی. انہوں نے جتنا اپنا شیئر لیا ہے وہ بیچارے ایک ایک دو دو وزارتیں لے کر، اب یہ تو نہیں ہے کہ وہ سارا مردہ خود ہی گھر لے کے چلے جائیں اور ساری تدفین وہ خود ہی کریں. بھائی جان یہاں پی ٹی آئی کے اندر جو لوگ ہیں انہوں نے نہیں ساتھ رہنا. یہ چند ایک لوگ ہوں گے شوکت بسرا صاحب کی طرح جو پکے نظریاتی طور پہ عمران خان صاحب کے ہیں. شوکت بسرا رہ جائیں تو رہ جائیں. شوکت بسرا صاحب کہہ رہے تھے، ایک منٹ حسن مرزا صاحب، شوکت بسرا صاحب فرما رہے تھے کہ زرداری صاحب جو کچھ کرنے جا رہے ہیں نا وہ پی ایم ایل این کو پتہ بعد میں چلے گا کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا. سر میرا بسرا صاحب میرے لیے بڑے قابل احترام ہیں، میں ان کی وہ نظریاتی آدمی ہیں، میں ان پہ اس بات پہ خوش ہوں کہ وہ اس حال میں بھی عمران خان کا جنازہ چاہ کے اٹھائے پھر رہے ہیں اور انہوں نے ایک نے رہ جانا ہے، شوکت بسرا صاحب نے، باقی ساروں نے بھاگ جانا ہے جی. اچھا یہ نظریاتی آدمی ہے، سیاسی کارکن ہے، جمہوری کارکن ہے، یہ آپ کے ساتھ بھی تھے، رہنا ہے ان کے، یہ تو آپ کے ساتھ بھی کسی بندے نے نہیں رہ جانا جی. آپ کے میں لکھ کے دیتا ہوں آپ کو، آپ دیکھیں نا جی کہ انہوں نے ایک لانگ مارچ سٹارٹ ہو رہا ہے، اس نے 126 دن دھرنا دیا اور پوری قوم کے کان کھاتا رہا، اربوں روپے کا ملک کے خزانے کو نقصان پہنچا. میری بات تو سن لینا سر. آپ ہی سے سوال ہے، آپ ہی سے سوال ہے سر، بڑا امپورٹنٹ ہے سر. میں آپ پلیز انہیں ٹائم دے دیں. میں تو آپ سے سر حسن مرتضیٰ صاحب آپ سے بات کاٹنے کا جو ہے نا جی وہ اچھا نہیں لگتا. چلیں بات مکمل کر لیں، مہربانی کریں آپ خود بات مکمل کر لیں سر. آپ کر لیں، میں معذرت آپ سے سوال کرنا ہے سر، آپ سے سوال کرنا ہے. حسن مرزا صاحب دیکھیں اب یہ تو بڑا دلچسپ سوال یہ تھا، میں بتا دیتا ہوں. سوال یہ تھا کہ آج اطلاعات تھیں کہ فیصل آباد ڈویژن سے کچھ لوگ پی ٹی آئی کے جو ہیں وہ پی ٹی آئی کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں. تو یہ دلچسپ اس بات سے تھا کہ رانا احسان افضل صاحب وہ بھی فیصل آباد سے اور حسن مرزا صاحب ان کا بھی فیصل آباد ڈویژن میں ہی حلقہ تھا، تو ان سے وہ پوچھنا میں چاہتا تھا، لیکن چلیں ہم کوشش کریں گے دوبارہ ان کو لے لیں. ناظرین ابھی وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. حسن مرزا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی حسن بھائی آپ اپنی بات مکمل کر لیں، پھر میں ایک چھوٹا سا سوال ہے وہ بھی میں آپ سے کروں گا. جی آپ کریں جی کریں. حسن مرزا صاحب سوال کریں، میں اسی کا جواب دوں. حسن مرزا صاحب کیونکہ رانا احسان افضل صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں، وہ تو بالکل پراپر فیصل آباد شہر کے ہیں اور آپ فیصل آباد ڈویژن کے ہیں، اور اطلاعات آج ذرائع کے حوالے سے چل رہی تھیں کہ جناب 8 جس میں کچھ ایم پی ایز اور کچھ ایم این ایز پی ٹی آئی کے ہیں وہ شاید اپنی پارٹی چھوڑ رہے ہیں. یہ نہیں معلوم کہ وہ کدھر جا رہے ہیں، لیکن کیونکہ آپ دونوں فیصل آباد سے ہیں تو کچھ اس پہ آپ دونوں نے کام کیا ہے یا کچھ پتہ ہے کہ کون لوگ ہیں؟
ضمیر صاحب آپ یقین مانیں ایسے ایسے لوگوں کے فون اور پیغامات آتے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ وہ بھی چھوڑ جائیں گے. سر ایک طویل فہرست ہے, صرف اور صرف جب لوگوں کو یہ یقین ہو جانا ہے کہ نو کانفیڈنس جو ہے وہ موو ہو گئی ہے, آپ دیکھیے گا انہیں دن میں تارے نظر آنے شروع ہو جانے ہیں. ان کے ساتھ بندہ کوئی نہیں ہونا, عمران خان کی ملاقات کرنے والا جیل کوئی نہیں جانا, کسی بندے نے پی ٹی آئی میں سے نہیں جانا. پی ٹی آئی کے لوگ تو اتنے تڑپ رہے ہیں کہ یار ہم جیت کے آئے ہیں, خواہ کیسے بھی جیتے ہیں, ہمیں اس میں وزارتیں نہیں دی. کوئی لندن سے لے آیا ہے, کوئی امریکہ سے لے آیا ہے, کوئی کہیں سے لے آیا ہے, ان کو اس میں وزارتیں اور مشیر اور اسپیشل اسسٹنٹ اور یہ دے دی, اور باقی جو دیں وہ ان کو دے دی جو رینٹ پہ لیے تھے 2018 میں. کوئی جنوبی پنجاب صوبہ محاذ والا ہے, کوئی سینٹرل پنجاب میں پیپلز پارٹی کو توڑ کر بنا لیا, کوئی نون لیگ کو توڑ کر بنا لیا. اپنا تو ایک بندہ بھی وہ 22 سالہ جدوجہد والا ساتھ ہے ہی نہیں. بالکل صحیح. چلیں ان سے تو وہ جنرل پاشا جو ہے وہ ناراض ہے, وہ کہتا ہے کہ یار میں نے سارا کچھ کیا, اس نے کیا کیا ہے. اچھا وہ سارے سر پیٹ رہے ہیں. بڑی یہ تو ایک اتنا بڑا, آپ دیکھیں گے کہ یہ 15 مارچ تک آپ کو سڑکوں پر دمادم مست کلندر نظر آئے گی, کوئی بندہ ڈیفینڈ کرنے والا نہیں ہوگا, اور عمران کی تو کسی نے ملاقات بھی نہیں کرنی. اچھا یہ مجھے نہیں سمجھ آئی, آپ نے 2 ایکسکلوسیو خبریں دی, ایک تو جنرل پاشا صاحب کے حوالے سے کہ وہ بھی اب آپ کے پاس شاید علیحدہ کوئی سر ہمارے ساتھ ہم نے تو ملانا کوئی نہیں ہے جی, ہماری صفوں میں تو پہلے ہی جو ہے وہ اس قسم کے لوگ کافی, ہمیں نہیں ضرورت, ہم تو کئی بار ڈس چکے ہیں جی. نہیں بالکل صحیح, نہیں جمہوری طریقے سے آئیں گے, میں نے کہا آپ کو اطلاعات ہیں, چوٹ پہ آئیں گے, آپ کو اطلاعات ہیں. ہم نے کسی کے سہارے نہیں آنا جی, اللہ تعالیٰ کا سہارا ہے, اس کے سہارے ہی آنا ہے. بالکل. اور ان کا ہے جی وہ یہ جانے, ان کا کام جانے. صحیح. حسن مرزا صاحب اگر اجازت دیں تو میں رانا احسان افضل صاحب سے بھی جان لوں. بسم اللہ جی. رانا احسان افضل صاحب, یہ ایک تو آپ جس طرح وہ اب چلیں وہ فیصل آباد ڈویژن کی تو بات تقریباً کور کر ہی لی, آپ کو بھی یہی اطلاعات ہوگی کہ بہت سارے لوگ فون کر رہے ہیں, اب آنے والے دنوں میں پتہ لگے گا کہ باقاعدہ کیا ہوتا ہے. حسن مرزا صاحب نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ عمران خان کو جیل میں کوئی ملنے نہیں جائے گا. اب یہ ایک نئی بات ہے کہ وہ جیل میں کیوں جائیں گے, یہ چلیں یہ بھی وقت آنے پہ پتہ لگے گا. ابھی اگر تھوڑا سا روس کے دورے کے حوالے سے جو آج پرائم منسٹر نے بات کی, انہوں نے کہا کہ رشیا کے ساتھ جو گیس پائپ لائن پروجیکٹ ہے اس پر بھی بات مکمل طور پر ہم کرنے جا رہے ہیں, کمپلیٹ کرنے پہ جا رہے ہیں. اور جو امپورٹنٹ بات کی انہوں نے کہا کہ عوام کو جو انہوں نے اپیل کی, انہوں نے کہا کہ عوام سے اپیل ہے کہ اگر وہ پاکستان کی آزاد خارجہ پالیسی چاہتے ہیں تو پھر ایسی پارٹی کو ووٹ نہ دیں جن کے لیڈروں کی جائیدادیں ملک سے باہر ہوں, تاکہ پھر ورنہ اس صورتحال میں آزاد فارن پالیسی نہیں ہو سکتی. کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں عمران خان صاحب نے آج اپنی تقریر میں آزاد فارن پالیسی کے اوپر لیکچر دیا. اب یہ لیکچر ہمیں فارن پالیسی پہ کون دے رہے ہیں؟ وہ انسان دے رہے ہیں کہ جس کے دور حکومت میں آپ کی یو ایس پاکستان ریلیشن شپ جو ہے وہ سب سے پست ترین سطح کے اوپر ہے, اور آپ کی جو ان کے صدر ہیں کوئی کمیونیکیشن کا جو ہے وہ سسٹم نہیں ابھی تک اسٹیبلش ہوا, یعنی کہ ہمارا پرائم منسٹر ترس رہا ہے کہ اس سے بات چیت ہو. یہ آزاد فارن پالیسی رانا صاحب اگر وہ ترس رہے ہوتے تو وہ روس کیوں جاتے؟ وہ تو مطلب وہ پرواہ نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں آزاد ہماری انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی ہے. نہیں, آزاد فارن پالیسی پہ وہ وزیر اعظم لیکچر دے رہا ہے جس نے سی پیک کے جو ہم نے جتنا کام کر لیا $46 ارب کا جو پہلا فیز تھا, اس کے بعد سیکنڈ فیز شروع نہیں کر سکے. سست پذیر ہو گئی آپ کی سی پیک. یہ آزاد فارن پالیسی وہ وزیر اعظم لیکچر دے رہا ہے جو آپ کا دوست ملک ہے سعودی عربیہ, آپ کو شرمناک جو ہے وہ طریقے سے آپ کو لون دیتا ہے, اور اس کا جو معاہدے ہیں وہ شرمناک ہے پاکستان کی سوورینٹی کے لیے. تو پہلے تو ہمیں آزاد فارن پالیسی پہ عمران خان صاحب لیکچر نہ دیں. اور دیکھیں فارن پالیسی جو ہے نا ضمیر صاحب, وہ یہ کوئی ڈومیسٹک نعرے بازی نہیں ہے, وہ پاپولر ہونا اس کا ضروری نہیں ہے. فارن پالیسی کا مقصد ہوتا ہے کہ جس سے ملک کو فائدہ ہو اور ملکوں کے ریلیشن شپ بہتر ہو, اور اس میں شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم آپ کے ایجنڈاز ہوتے ہیں, ٹارگٹس ہوتے ہیں.
अच्छी बात है। رانا احسان افضل صاحب مجھے معلوم ہے آپ کا بھی اس میں بہت تجربہ ہے، لیکن دیکھیں پہلے آپ امریکہ سے بھی ویٹ امپورٹ کرتے رہے اور مہنگی کرتے رہے، پھر آپ کے اوپر سینکشنز لگتی رہی ہیں، اور پھر وہ جو F-16 کے بدلے انہوں نے آپ کو گندم پکڑا دی، وہ نہیں دیے، پیسے واپس نہیں کیے آپ کو۔ اب کوئی نہ کوئی تو آپ کی انڈیپینڈنٹ اگر فورن پالیسی ہوگی تو آپ کو جہاں سے جو مل رہا ہوگا آپ لیں گے۔ ایک نیا بلاک بن رہا ہے رشیا کے ساتھ، اگر معاملات بہتر ہو رہے ہیں تو اس میں خرابی کیا ہے؟ ابھی مزید 20 لاکھ ٹن گندم۔ جی وزیر اعظم کا اناؤنس کرنا کہ میں رشیا اس لیے گیا تھا کیونکہ ہم ان سے 20 لاکھ ٹن گندم امپورٹ کرنا چاہتے ہیں، نہیں یہ بات نہیں ہے۔ پاکستان سٹریم گیس پائپ لائن پروجیکٹ پر بھی، جس پر پیوٹن نے خود کہا ہے کہ میں پاکستان آ کے سائن کروں گا، میں اس پہ آتا ہوں، لیکن انہوں نے اپنی تقریر میں کہا کہ میں اس لیے ہم نے 20 لاکھ ٹن گندم امپورٹ کرنی ہے، اس لیے ضروری تھا یہ، انہوں نے یہ بھی کہا اپنی تقریر میں۔ تو پہلی بات تو یہ کہ پاکستانیوں سمجھ جاؤ کہ آج بھی گندم شارٹ ہے پاکستان میں، جس کو یہ بمپر کراپ کہتے تھے وہ نہیں ہوئی، ابھی بھی ہم گندم امپورٹ کریں گے، اور یہ چوتھے سال جا کے بھی ہمیں کھانے پینے کی اشیاء امپورٹ کرنی پڑی ہے۔ یہ انتہائی اہم سوال آپ نے اٹھایا ہے کہ ہمیں گندم ابھی بھی امپورٹ کرنی پڑ رہی ہے۔ نہیں آئی ایگری، لیکن جہاں تک یہ پائپ لائن ہونی چاہیے، ضرور ہونی چاہیے، اس کے اندر کوئی قباحت نہیں ہے، آپ کی ایک لانگ ٹرم پالیسی کا حصہ ہے، لیکن کیا ہمارے ریلیشن شپ کو ایک بیلنس لے کے جاتے ہوئے ہونا چاہیے؟ کیا وہ آزاد فورن پالیسی باقی جو گورنمنٹس تھی ان کی نہیں تھی؟ بالکل تھی آزاد فورن پالیسی۔ صحیح، چلیں آخری پوائنٹ امیر صاحب، آخری پوائنٹ جی، آپ کی اتنی آزاد فورن پالیسی ہے اور اتنی کامیاب آپ فورن پالیسی کے ماسٹر ہیں، تو جب انڈیا نے کشمیر کو اینیکس کر دیا تو آپ ایک انٹرنیشنل آبزرور وہاں نہیں بھجوا سکے۔ لیکن رانا احسان افضل صاحب پھر بحث بڑی طویل ہوتی جائے گی، آپ کا پوائنٹ آ گیا، آئی انڈرسٹینڈ کہ انٹرنیشنل آبزرور نہیں بھجوا سکے، لیکن کلبھشن یادیو کے حوالے سے ہم نے وہ بھی دیکھا کہ وزیر اعظم نواز شریف کی نے کوئی لفظ نہیں بولا، تو وہ بھی ہم نے دیکھا کہ اتنا بڑا واقعہ ہوا اور جو معاملہ چلتے رہے، پھر وہ اس پہ بھی بات کریں گے۔ شوکت بسرا صاحب، وزیر اعظم نے جو بات کی وہ آپ نے سن لی ہوگی، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ دونوں نواز شریف اور آصف علی زرداری نے کبھی ڈرون حملوں کے حوالے سے کبھی بات تک نہیں کی تھی، اور پھر انہوں نے آزاد فورن پالیسی کا بھی کیا، اور پھر انہوں نے کہا کہ امریکہ کی جو دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے اس میں ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اب یہ ایک پالیسی شفٹ ہے، کیا کہتے ہیں؟ ظاہر ہے جی، یہ جو حکومتیں رہی ہیں، اگر ماضی کو دیکھ لیں آپ عامروں کی یا یہ دونوں پارٹیوں کی، یہ تو جی حضور اور یس سر اور جی حکم، جو حکم بجا لائیں گے جناب، بیکاز ان کے سارے مفادات، ان کے پیسے، ان کی جائیدادیں، سارا کچھ تو باہر پڑا ہے۔ یہاں پہ عمران خان نے کہا تھا کہ ہم انشاءاللہ ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ ہوں گے، ہم کسی کے زر خرید نہیں ہیں کہ یہ ایک کال آئے اور اس کے سامنے لیٹ جائے اور ہم جا کے پہلی بریک کوئی مودی کے سامنے لگا رہا ہو، کوئی بریک جا کے وہاں پر امریکہ کے اندر گھٹنے ٹیک رہا ہو اور کہیں جی ذرا مجھے الگ ٹائم دے دے، میں نے ذرا فوج کے سامنے بات نہیں کرنی ہے، مجھے فوج میں جاؤں گا تو وہ مجھے یہ کر دے گی بات۔ کیونکہ یہ ابھی میں دونوں کی باتیں سن رہا تھا کہ جی وہ 12 آ گئے، 20 آ گئے، سید بادشاہ ہیں، میں کیا کہوں، سید بادشاہ ہیں، ان کی خواہشات اور بیچاروں کی 3.5 سال ہو گئے ہیں، بڑے معصوم ہیں یہ بیچارے۔ عمران خان کو نزدیک سے دیکھنے کی خواہش ان کی پوری ہو رہی، اقتدار کی تو کیا ہونی ہے، کیونکہ اگر انہی کو اقتدار دینا ہے دوبارہ دونوں جماعتوں کو، تو بھائی پھر اللہ حافظ ہے پاکستان کا، جس پاکستان کا اپنے بیڑا غرق کر دیا۔ امیر حیدر صاحب سنیے، جس پاکستان کو ان دونوں، اچھا بڑے نا دونوں، جب مجھے ہمت ہے ویسے ان لوگوں کی کہ جڑیاں وارداتاں انہوں نے پائیاں نے، اس تو بعد بھی کہنے نے ہمیں حکومت دے دیں ہم پاکستان ٹھیک کر دیں گے۔ اور پہلیاں 4 حکومتاں کی کیتا جی، میں بتاتا ہوں کیا کیا ہے، ڈاکے، فاقے، دباکے، چوریاں، اور اپنا مال بنایا، قوم غریب کر دی، اپنا مال بنایا، لوگ مزدور ہو گئے۔ اب بڑا ان کو دکھ ہے، غریباں واسطے نکل رہے ہیں، اسی بڑا یہ کس کے لیے نکل رہے ہیں، مگرمچھ کے آنسو بہا رہے ہیں، یہ نکل کس کے لیے، ان کو پتہ ہے میں عمران خان جب تک ہے ہمیں کوئی ڈیل نہیں ملنی، کیسز رائپ اپ ہوتے جا رہے ہیں۔ تو ان کو شوق پورا کرنے دیں، ان کو میدان لگانے دیں، اور ان کو میں بار بار کہہ رہا ہوں، یہ دونوں بھائی بیٹھے ہیں نا، یہ 20 آگے فیصل آباد سے، 8 آگے وہاں سے۔ صحیح، شوکت بسرا صاحب کچھ اچھے اقدام کر رہے ہیں آپ یقیناً، شوکت بسرا صاحب مجھے بریک کی طرف جانا ہے، آپ لوگ یقیناً اچھا کام کر رہے ہیں۔ آج وزیر اعظم نے کہا کہ پیکا کا جو قانون تھا وہ 2016 سے تھا، لیکن اب جو اس میں بہتری لے کے آئے ہیں، کچھ ترامیم لے کے آئے ہیں جو کہ بہتر ہوئی ہوں گی، اور اسی کی وجہ سے شاید مراد سعید صاحب اب
इंग्लैंड में भी केस करने जा रहे हैं। एक वो जो मामला हुआ था, और यकीनन इंफॉर्मेशन और गलत इंफॉर्मेशन और किसी की इज्जत उछालना वो किसी के भी हक में नहीं है और ना ही किसी को करना चाहिए। नाज़रीन, अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, बहुत ही मुश्किल हालात, आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफा होता रहा, लेकिन आज वजीर आजम इमरान खान साहब ने पेट्रोल और डीजल की कीमत में 10 रुपए कमी का ऐलान कर दिया, जो कि छोटी बात नहीं है। सैयद हसन मुर्जा साहब क्या कहते हैं? सर, आवाम के लिए अगर बेहतरी आती जाएगी तो फिर आपके लॉन्ग मार्च और महंगाई मार्च का क्या बनेगा? सर, ये लॉन्ग मार्च की मेहरबानी है। अभी बसरा साहब कह रहे थे कि हमने अगर इन्हें ही देनी है हुकूमत तो फिर फायदा क्या? ओ भाई, हम आपने देनी नहीं, हम लेने निकले हैं, हमने लेनी है। असी मारना घट ते चिकाना ज्यादा है। हमने चीखें निकलवानी है। आ रही है ना बड़ी गाला से चीखों की आवाजें। अब 10 रुपए तुम्हें कम करना याद आया? 5 रुपए बिजली की कीमत में कमी। तुमने 70 रुपए महंगा पेट्रोल किया है इन 2-3 महीनों के अंदर। और अब तुम कह रहे हो कि हम 10 रुपए कम कर रहे हैं। तुम एहसान कर रहे हो। तुमने गरीब अवाम की जेब पर डाका डाला है। सर, 5 रुपए चोरी की है गरीब अवाम की। सर, 5 रुपए बिजली की कीमत में कमी। कौन सा कौमी इशू था मुराद सईद का? सर, 5 रुपए बिजली की कीमत में कमी की है। 5 रुपए पड़ा। सर, 5 कहते हैं हमने टीका रिफॉर्म की है। आप मीडिया को भी दबाना चाहते हैं। आज एक इतना बड़ा काफिला निकला हुआ है एक साइड से आपके खिलाफ एहतजाज के लिए, आप उसकी कवरेज नहीं होने दे रहे। सर, हम तो दिखा रहे हैं सर, मीडिया, इंडिपेंडेंट प्राइवेट मीडिया हमने खुद दिखाया है, निकला हुआ है, पूरी तकरीर दिखाई है। मुरीदों से पैसों की उगराही कर रहा है सरकारी खजाने से, आप उसकी कवरेज सही करवा रहे हो। आपने पूरे मुल्क को यरगमाल बनाया हुआ है। सर, माजरत से हसन मुर्जा साहब, लूट कर खा रहे हो। चले, आज जो मैं सर राना एहसान अफजल, मेरे पास वक्त मुख्तसर है सर, ये घर घर से आती सुनाई नहीं देती थी। सर, राना एहसान अफजल साहब की तरफ जाने दें, मेरे पास बहुत कम वक्त है। जाने देवा, मेरे जो बात आपको नहीं पता, ये आज जो 10 रुपए कम हो रहे हैं, अरबों रुपया इन्होंने कमाया है इस वक्त में। सर, आज सिर्फ एक बिलावल भुट्टो निकला है। अभी तक तो मौलाना फजलुर रहमान घर बैठे हैं। अभी तक तो मियां शहबाज शरीफ साहब ने निकलना है। तो मतलब अवाम तो हड्डियां तो निकल जाएंगी। सर, अवाम के लिए बेहतरी होगी ना। आपने कहा है ना कि हम अभी निकले ही हैं, तो अवाम के लिए। चले, राना एहसान अफजल साहब, वो तो ये क्रेडिट तो हमें जाता है। राना एहसान अफजल साहब, 10 रुपए पेट्रोल और डीजल की कीमत में कमी, उसके बाद 5 रुपए फी यूनिट बिजली की कीमत में कमी। मेरा तो ख्याल है कि अब बेहतरी की तरफ चल पड़े हैं, मामलात मईशत की बेहतरी की तरफ हम कदम कदम बढ़ रहे हैं और अब इसके फायदे अवाम को मुंतकिल होने जा रहे हैं। जमीर साहब, अगर ये तो एक मजाका खेज बात है, 15 दिन पहले 10 रुपए बढ़ाए और अब 10 रुपए कम करके कहते हैं हम रिलीफ दे रहे हैं। अभी महीना पहले बिजली के रेट जो है वो 6-6, 8-8 रुपए बढ़े, वो उसमें FPA डाल के और पता नहीं क्या कुछ डाल के अब कहते हैं हम 5 रुपए कम कर रहे हैं। तो अवाम इस खेल को समझती है, ये फ्रॉड है। देखिए, मैं एक बात राना एहसान साहब, अगले बजट तक बिजली और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा नहीं होगा, मतलब कैप लग गया है। अब चाहे आलमी मंडी में कीमतें बढ़ भी जाएं तो हमारी हुकूमत पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ाएगी, ऐलान कर दिया है वजीर आजम ने। देखिए, कौन सा ऐलान इनका सच्चा साबित हुआ है, और ये ऐलानात भी अवाम की जो मुश्किलात हैं उस पर जो है वो मरहम नहीं रखते। मुझे अगर इजाजत दें, इमरान खान ने अपनी तकरीर में पीका लॉ के ऊपर बात की, वहां मैं सिर्फ यही कहूंगा कि ये जो एक एक्ट आया जो कि पार्लियामेंट के थ्रू हमारे टाइम में पास हुआ, उसको इमरान खान साहब आज एक ऑर्डिनेंस के जरिए जो है वो तरमीम उस पे करना चाहते हैं। देखिए जी, मतलब मीडिया को या किसी को भी इधर आजाद नहीं छोड़ा जा सकता, यू आर वेरी राइट, लेकिन मैं चाहूंगा, मेरे पास वक्त कम है, शौकत बसरा साहब, अगले बजट तक तमाम चीज कैप, ना बिजली की कीमत में इजाफा होगा, ना पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होगा, बेहतरी की तरफ आपकी नजर पड़ना शुरू हो गई है, अवाम को अब ट्रांसलेट होंगी चीजें, नीचे जो अभी मईशत में बेहतरी आ रही है वो अवाम तक जाते हुए नजर आएगी। कैसे देखते हैं? तो ये लॉन्ग मार्च और फिर जो महंगाई मार्च, ये वही चेहरे हैं, वही मोहरे हैं
को आवाम जानती भी है, पहचानती है। और सैयद बादशाह नवाज से पैर बन के झूठ को भी नहीं करेंगे। और सैयद बादशाह भी दादा ये करेंगे, वो पार्टियां हैं, वो जमातें अब होते पीछे हैं जो 4 बारियां ले चुके हैं। इमरान खान मेरे भाई, इमरान खान तो बड़े हालात में लोग देने जा रहे हैं दुनिया में। सॉरी शौकत बसर साहब, आपकी आवाज सही नहीं आ रही थी, माजरत से। राना एहसान अब्दुल साहब, फाइनल टेक। लॉन्ग मार्च और महंगाई मार्च तो मुझे लगता है आज प्राइम मिनिस्टर की तकरीर के बाद हवा निकल गई। नहीं, बिल्कुल कतन ऐसा नहीं है। ये जो 10 रुपए बढ़ा के आप 10 रुपए कम कर लें, ये रिलीफ नहीं है। हकायक ये है कि आज पाकिस्तानी अवाम जून तक बिजली की कीमतों में भी इजाफा नहीं होगा। आगे गर्मी आ रही है, बिजली की कंजम्पशन बढ़ती है। देखें, ये वाकई हकीकतन ये प्रेशर है ऑपोजिशन का, जिसके अंदर वो बाउ डाउन कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस वक्त बेरोजगारी इंतहा पे है, गुर्बत की शरह पाकिस्तान का रिकॉर्ड पार कर चुकी है और अवाम सख्त तरीन मुश्किलात में है। इनके ये जाली नारे और ये जो बातें ये जो कर रहे हैं, इनकी कोई चीज सच्ची साबित नहीं हुई। हमें तो रिलीफ की जरूरत है। ये कह रहे हैं तो रिलीफ ही मिल रहा है ना, रिलीफ ही मिल रहा है। नहीं, क्या रिलीफ मिल रहा है? 15 दिन पहले आपने 10 रुपए बढ़ाया, अब आप 10 रुपए। वो उस वक्त आलमी मंडी की कीमत में पिछले कितने सालों में हाईएस्ट गई थी मार्केट में तेल की कीमतें। नहीं, ये पहले भी रहा है, 100 भी क्रॉस कर चुके हैं, 110 पे भी। तो उस वक्त डॉलर इतना महंगा नहीं था। चलें, लेकिन अभी आज की जो प्राइम मिनिस्टर की एटलीस्ट जो फैसले हैं, उनसे कम से कम आवाम के लिए तो बेहतरी आ रही है। अल्लाह करे, हम ये नहीं कहते कि कौन कहां पे किस वक्त बैठा है हुकूमत में, लेकिन जो भी हो आवाम के लिए बेहतरी होनी चाहिए। और आज की इमरान खान साहब की तकरीर में कम से कम एक रे ऑफ होप ज़रूर नज़र आई है। इसका मतलब यह है कि मईशत के जो इंडिकेटर्स हैं वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, जिसकी वजह से अब उसके फल आवाम तक आ रहे हैं। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।